मुलाकात का वक्त हुआ चाहता है। मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मतलब आपको पता ही है पंडोरा बॉक्स भी खुला हुआ है पाकिस्तान में 27th अमेंडमेंट के लिहाज से। और अगर मैं कनाडा का भी आपके साथ शेयर किया था कि कनाडा का भी जो बजट पेश हुआ है उसमें 72 लेजिस्लेटिव चेंजेस हैं। इससे पहले जो इससे पिछला वाला था 66 लेजिस्लेटिव चेंजेस थी। तो जिसमें एक चेंज तो वो यही है कि अब अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि कंट्री के लिए कोई चीज़ बेहतर है तो नोबडी कैन ऑब्जेक्ट ऑन दैट। ठीक, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के सामने नंबर ज़्यादा हैं। इसी हवाले से जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब इस वक्त हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए। सर का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। ज़ाहिर है इन दिनों में प्रोग्राम का दौरानिया भी कम हो गया है तो हम थोड़े वक्त में ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बीबी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर दुनिया को बदलते हुए देखिएगा कि 1969 के रिकॉर्ड टूटे हैं। नवंबर में बर्फ़बारी हुई 11 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पियर्सन पर रिकॉर्ड की गई। 1969 में ये 7.1 थी, यानी 50 साल का रिकॉर्ड टूटा। तो ग्लोबल वार्मिंग अपने अरूज पे है। और कैसा लग रहा है आपको नवंबर में ही बर्फ़बारी देखते हुए? हाँ, बर्फ़ उठाने में तकलीफ़ होती है लेकिन देखने में बहुत अच्छी लगती है बर्फ़। सही। अब मैं आपको यहाँ एक टिप देने लगी हूँ। बहुत से लोगों को जैसे इन ग्रांट्स का नहीं पता, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता। मिसाल के तौर पे आई मीन एज, कि एक ख़ास एज में आने के बाद आप सिटी को कॉल करें, सिटी आपको हेल्प करता है टू रिमूव द स्नो, टू शवल द स्नो। तो एवरीबडी मस्ट नो अबाउट इट। मैं जानता हूँ बीवी, लेकिन मैं तो अपने आप को फिट रखने के लिए खुद बर्फ़ उठाता हूँ। फिट रखना चाहते हैं। मैं गर्मियों में अपनी घास काटता हूँ और सर्दियों में अपनी बर्फ़ उठाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो मगर आपकी बेगम भी हेल्प करती हैं, परवीन साहिबा? नहीं, बर्फ़ उठाने में वो मदद नहीं करते हैं। ये क्यों? ये मर्दों का काम है बीबी। औरतों के बस की बात नहीं है। नहीं सर, अब होता है कि मैं अपनी बर्फ़ भी हटाती हूँ, अपने 3 हमसाओं की बर्फ़ भी हटाती हूँ। बहुत अच्छा करती हूँ। इवन मैं 4 घरों की जो साइड वॉक है उसको भी साफ़ करती हूँ। बहुत अच्छा करती। ठीक है। सर पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें और इस बिल को नाम जो दिया गया है, ज़ाहिर है हमारे प्राइम मिनिस्टर जब गए हुए थे, अज़रबैजान गए थे, उसी हवाले से इस बिल को पीटीआई के जियालों ने नाम भी दे दिया है। क्या फरमाएंगे 27th अमेंडमेंट का जो तेज़ी में ये हो रहा है, जल्दी से रैप करने का मामला? मुझे यकीन है कि आप अच्छे लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करेंगे। नहीं, वो अगर अच्छी बातें हो उसमें कोई तो मैं अच्छे अल्फाज में बयान करता, लेकिन बीबी इससे तो आइन का वो जो रईस अमरोही ने बहुत अरसे पहले कहा था कि उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, तो ये आइन का जनाजा निकलने वाली बात है और बड़े धूमधाम से निकाला जा रहा है। अब इसमें आज की जो सबसे अहम ख़बर है वो ये है कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने एक 7 सफ़े का ख़त लिखा है अपनी सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम। कल चीफ़ जस्टिस साहब के नाम 6 सफ़े का एक ख़त लिखा था मंसूर अली शाह ने, और उन दोनों ने इस बात पर कलक का इजहार किया है कि वो जो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, जो अवाम के मुंतखब करदा नहीं हैं, वो अवाम के हुकूक़ पर डाका डाल रहे हैं, आइन का हुलिया बिगाड़ के, आइन की शक्ल व सूरत मस्ख़ करके। और अतहर मिनुल्लाह ने जो आज बात कही है वो उन्होंने इस बात पर गहरे रंज और अफसोस का मुज़ाहरा किया है कि आइन के ज़रिए और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से, सुप्रीम कोर्ट के ताउन से आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है और आवाम के बुनियादी हुकूक़ को पामाल किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है याह्या अफरीदी से कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का
اور ہائی کورٹ کے ججز کا ایک مشترکہ اجلاس بلایا جائے جس میں تمام معزز اراکین مل کر سر جوڑ کر اس بات پر، اس نقطے پر غور کریں کہ کس طرح سے پاکستان میں نہ صرف آئین کو بلکہ انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کے تعاون سے آئین کو مسخ کیا جا رہا ہے، آئین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، آئین کو پامال کیا جا رہا ہے. اور یہ دراصل اس لیے کہ ملک اور خاص طور پہ جمہوریت کے جو پاسبان ہوتے ہیں، جو حصے دار ہوتے ہیں، وہ تو عوام ہوتے ہیں. عوام کے حقوق پر یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور کسی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. پاکستان کے عوام کی بے حسی پر تو ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. بی بی سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنی لیکن خاموش ہیں، آنکھیں بند ہیں. ایسے عوام اصل میں اپنی بے حسی سے، اپنی خاموشی سے، اپنی غفلت سے اور موقع فراہم کرتے ہیں ان کو جو ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کے حقوق پر شبخون مارتے ہیں اور ان کے حقوق کو نظر انداز کرتے ہیں. پاکستان کی جمہوریت تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک زمانے میں بدترین آمریت تھی سوویت یونین میں جوزف اسٹالن کی، جس نے اپنے عوام کے ہر حق کو پامال کر کے رکھ دیا تھا. پاکستان تو اب اس کے نقش قدم پر چل رہا ہے. بہت شکریہ. آج سے ایک عرصہ پہلے 40+ ایئر پہلے انہوں نے لکھی تھی. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ تب بھی حالات ایسے تھے، اس وقت کی مناسبت سے ایسے تھے. اب ذرا سوشل میڈیا بڑھ گیا ہے، اس لیے ہمیں لگتے ہیں. میں تو آپ یقین کیجئے پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت ساری پوئمز ایسی نظر آتی ہیں جو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے برے حالات ہوں گے. اور اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات حالات برے بھی ہیں، دن بدن چیزوں میں بگاڑ بھی آتا جا رہا ہے. مگر آپ دیکھیے گا اس نظم کو اگر آپ پڑھیں، وہ پھر مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اس کا ایک پیراگراف تھا جو کہ ایوب کے دور میں بیچ میں سے نکال دیا گیا تھا. خون سے لتھڑے ہوئے، خون میں لتھڑے ہوئے، پیپ میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے، بالکل لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، یہ اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے. تو میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ اس وقت نا لوگوں میں شعور کچھ زیادہ، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو اتنا جو سوشل میڈیا اتنا ہے، اس نے آگ لگائی ہوئی ہے. اور آپ اس کو مان لیں، یہ درست ہے. پاکستان کے لوگ بی تو قضا کلامی ہو رہی ہے تمہاری، لیکن تم کہہ رہی ہو کہ لوگوں میں شعور ہے. یہ بے حسی شعور کی پیداوار ہوتی ہے. نہیں، وہ تو 40 سال پہلے بھی تو صورتحال یہی تھی نا. نہیں تو 40 سال پہلے بھی پاکستان کے عوام کی غفلت کا تو کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا تو مجھے یوں لگتا ہے آئی ایم رانگ. آپ مجھے کریکٹ کر لیجئے گا، ضرور مجھے کریکٹ، اور مجھے پتہ ہے میں غلط ہوں. مجھے یہ لگتا ہے جیسے ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں کے ملکوں میں اپنی زندگی کو مستی میں گزار رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم خانہ جنگی میں آ جاؤ. بھائی سری لنکا میں ہو گیا، وہاں ہو گیا، تمہارا یوتھ باہر نکل آئے، 4 بندے مارو، 4 مار دو. تو کیا کر سکتے ہیں اس ملک کے لوگ؟ کیا پہلے ہم وڈیروں کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، پھر ہم بیوروکریٹس کے جنگل میں پھنسے ہوئے تھے، پھر ہم جاگیرداروں کے چکر میں پھنسے ہوئے تھے. ایک پولیٹیشین وہ ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں، ایک پولیٹیشین وہ ہیں جو جاگیردار ہیں. تو عوام کہاں جائے؟ بی یہی تو رونا ہے، یہی تو المیہ ہے کہ جو تم نے جو کردار گنوائے ہیں، یہ سب مل کے وہ پاکستان کی نام نہاد اشرافیہ ہے جو ملک کے 24-25 کروڑ عوام کے ساتھ وہ سلوک کر رہی ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا تھا. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ عوام کے پاس کیا چارہ کار رہ جاتا ہے
اگر عدالتوں کو مفلوج کر دیا مگر جائے، مجھے شاید عوام درست بھی ہوں۔ عدالتوں کو مذاق بنا دیا جائے، اگر نیوز میڈیا کو اپنا مقبوضہ قرار دے دیا جائے، غلام بنا دیا جائے، تو عوام کے پاس پھر کیا چارہ کار رہ جاتا ہے؟ صحیح۔ عوام اپنے حقوق کے لیے آواز اب اٹھائیں تو ان کی آواز کو سنا نہیں جاتا، اس کے بعد کیا بچتا ہے عوام کے پاس؟ میرا سر ایک سوال ہے، میرا شعور شاید غلط ہے، میں نارتھ امریکہ میں بیٹھی ہوں اور آپ کے پاس تعلیم کا ہنر بہت بڑا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ پڑھنے کے بعد آپ رک گئے تھے، آپ ہمیشہ اپنی علم میں اضافہ کرتے رہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ میڈیا بھی ہماری دسترس سے باہر ہے، قانون بھی ہماری دسترس سے، کوئی چیز بھی ہماری عام عوام کی دسترس میں نہیں ہے۔ بی بی سی از دا اسٹرانگسٹ انسٹیٹیوشن جو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ آپ امیجن کیجئے گا کہ بی بی سی تک کو بھی امریکہ نے اس وقت سو کرنے کے چکر میں، ان سے کہ معافی بھی مانگو اور سو بھی کریں گے۔ اے بی سی کو سو کیا، پیسہ ریسیو کیا، واشنگٹن پوسٹ سے پیسہ وصول کیا، واشنگٹن پوسٹ نے بھی ہاتھ چھوڑ دیے۔ عدالتوں کی اگر آپ بات کر لیں تو ابھی ریسنٹلی لاسٹ فرائیڈے یا سیٹرڈے کو وہ جو ایک جینز کا ایک کیس ہوا ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ عدالت کو چاہیے جس تھرو دس کیس آؤٹ، وہی سیکشل اسالٹ کا۔ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اگر وہاں کی عدالتیں بھی بے بس ہیں، امریکہ کی عدالتیں، امریکہ کے اخبار، امریکہ کے ٹیلی ویژن، ہر شخص بے بس ہے، کتنی پروٹیسٹ ہوئیں امریکہ میں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ سے متعلق ہوں، یونیورسٹی سے متعلق ہوں، چاہے وہ امیگرینٹ سے متعلق ہوں، کوئی شنید ہوئی؟ دے ٹک گارڈز آن دا روڈز اینڈ دس از دا فرسٹ ورلڈ کنٹری۔ طالب علموں نے احتجاج کیا تھا، کیا وہ تم بھول گئیں کہ پچھلے برس جو امریکہ کی یونیورسٹی کیمپسز میں احتجاج ہوا تھا فلسطین کے عوام کے حقوق کے حق میں؟ یونیورسٹیز میں ان اسٹوڈنٹس کو ایکسپیل کر دیا گیا جنہوں نے کیا، ٹھیک تو لیکن طلباء نے احتجاج تو کیا نا۔ پاکستان کا المیہ تو یہ ہے کہ کوئی لہر نہیں اٹھتی، نہیں سر، بڑے کوئی لہر نہیں اٹھتی۔ کتنی سٹرائکس ہوئیں، مطلب ہر 4 دن کے بعد 2 مہینے کے لیے سڑک پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سٹرائکس ہوئی ہیں سر، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوئی؟ سٹرائکس تو ہوئی ہیں، بہت ساری ہوئی ہیں۔ عمران خان کی جب وہ باہر تھے تب بھی بے شمار لوگوں نے جلد سے جلوس کیے، بے شمار ریلیز چلیں، طالب علموں نے اسٹرائک کی، ریلیز نکالی، لیکن اس سے عوام الناس کی بات کر رہا ہوں میں ملک کے جمہور کی بات، شاید وہ مطمئن ہوں ایک ایسے ملک میں جس میں 45% عوام غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہے ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، وہ مطمئن ہو سکتے ہیں؟ سر اگر وہ نہیں نکلے تو وہ مطمئن نہیں ہو سکتے۔ نہیں، غربت تو ان ملکوں میں بھی بہت ہے۔ غربت کا یہ دیکھو کینیڈا اور پاکستان کو ملا، نہیں سر، نہیں، اگر نہیں ابھی ہم نہیں میں آپ کو بتاؤں، میرے لیے آپ میری پرائیڈ ہیں، خدا کی قسم آپ میری پرائیڈ ہیں۔ میں یہ کہتی ہوں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ آپ نے کہا کہ ان ملکوں سے ملانا مناسب نہیں ہے۔ کینیڈا میں کتنا بچہ ہے جو صبح کا ناشتہ کیے بغیر جاتا ہے؟ یہاں کتنے لوگ ہیں جو ٹھیک ہے جی وہ ڈالر کی ویلیو زیادہ ہے، امریکہ میں آپ جا کے دیکھیں کہ غربت جو ہے تو ہے، لوگوں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ عدم مساوات ہے، یہ وسائل کا غلط استعمال ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو 2 برس کے دوران کتنی امداد دی ہے؟ سیم کینیڈا نے بھی یہی کیا، صحیح، $33 بلین کی امداد دی گئی ہے، اور یعنی انہوں نے اپنے عوام کا خیال نہیں رکھا، خام خواہ کی اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے ایک جنگ میں جو جھونکا ہوا ہے ساروں کو۔ دیکھو ہمارے لیے کسی کی برائی مثال نہیں ہونی چاہیے، کسی کی اچھائی، کسی کے رول ماڈلز تو کنٹریز ہی ہوا کرتے ہیں۔ کینیڈا میں ٹھیک ہے، بچے اگر ناشتے کے بغیر چلے جاتے ہیں، لیکن کینیڈا میں جو فلاحی نظام ہے، جو فلاحی ریاست کا نظام ہے،
اس کا پاکستان میں تو کوئی شائبہ تک نہیں ہے. پاکستان اب ریاست کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ ریاست کی بنیادی ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے جان اور مال کی حفاظت کر سکے. دوسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ نئی نسل کو تعلیم کی سہولیات فراہم کی جائیں. تیسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بلا کم و کاست، بلا تفریق ہر شہری کی اس کی صحت کی ذمہ داری ریاست اپنے اوپر لیتی ہے، اور ان حقوق کی فراہمی کے لیے عوام دیکھو مغربی جمہوری ریاستوں کے جو بنیادی تصور ہے وہ یہ ہے کہ عوام ان حقوق کے لیے اپنے حقوق میں سے کچھ حقوق ریاست کو سونپ دیتے ہیں. ریاست ان کے بدلے میں یہ جان و مال کی آبرو اور حفاظت فراہم کرتی ہے، تعلیم کی سہولیات فراہم کرتی ہے، حفظان صحت کی سہولیات. ٹھیک سر، اب آپ کو میں 2 منٹ دوں گی کیونکہ ہمارا ٹائم مغرب کی اذان کا وقت ہو جانا ہے. آرٹیکل 243 اور 248 انہی شکوں میں 27 میں جب چینج ہوتا ہے تو اس کے بعد جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کا ایک عہدہ، نیا جو عہدہ بنا دیا گیا ہے، 27 نومبر سے ختم ہو جائے گا. چیف آف آرمی سٹاف جو چیف آف ڈیفنس مطلب ہوں گے، تینوں شعبوں میں ہوں گے. اب کہا یہی جاتا ہے کہ پرائم منسٹر نے ان کو منتخب کرنا ہے، پرائم منسٹر مگر وہ کوآرڈینیٹ کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا اس کے بعد اس کا مقصد ہے ایک آرمی آفیسر ود یونیفارم کین سرو ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے، بس اس پہ آپ کنکلوڈ کر دیں. یو ہیو 2 منٹس. یہ تو یہ سارا جو 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، یہ صرف ایک فرد واحد کی براعت کے لیے، اس کی سہولت کے لیے، اس کے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے ہو رہا ہے. پاکستان میں چار تالے آزما، عسکری تالے آزما ہو چکے ہیں پاکستان، لیکن یہ جو موجودہ عسکری تالے آزما ہے عاصم منیر، یہ سب کو مات کر گیا، یہ سب کو پیچھے چھوڑ گیا. ہی از اے اسمارٹ اینڈ انٹیلیجنٹ مین. ہر شاطر کو انٹیلیجنٹ کہہ سکتی ہو تم؟ سر دیکھ لیجئے انٹیلیجنٹ ہی ہوئے نا. تو وہ اپنے اقتدار کے لیے ملک و قوم کو قربان کر رہا ہے، ملک و قوم کی بلی چڑھا رہا ہے، قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، صرف اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے. مگر یہ تمام چیزوں کو آج تک نہیں ہوا تھا. ان تمام چیزوں کو ایگزیکیوٹ کون کر رہا ہے؟ وہ خود کر رہا ہے. نہیں پالیٹکس کے ذریعے کروایا جا رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ یہ جو پارلیمان ہے، یہ کیا عوام کی منتخب کرتا ہے؟ اس کو تو مسلط کیا گیا ہے. اور کل تم نے دیکھا کہ سینٹ میں کیا ڈرامہ ہوا کہ بغیر کسی بحث کے تمہید کے سینٹ نے 2/3 اکثریت سے 27ویں آئینی ترمیم کا بل منظور کر لیا، اور آج وہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا ہے. کل پرسوں تک وہ قومی اسمبلی بھی اس پر اپنے انگوٹھا لگا دے گی. تو یہ تو سارا ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے ہر دور میں یہ رہا. میں اب ظاہر خوف بھی ہے. عمران خان صاحب نے ایک چیز سائن کرائی تھی بند لفافے میں، یہی جو گرانٹ کا ایک جو اس کا تھا، آپ کو زیادہ اچھی طرح یاد ہوگا. وہ کون سا ایک بل تھا جو پاس کرایا تھا؟ یہ جو ملک ریاض کا جو پیسے کا ملنا تھا، $190 ملین کے بلین ڈالر جو ملنا تھا، بند کا بند لفافہ. نو بڈی اوپن دا. وہ اسمبلی میں پیش نہیں ہوا. ہاں، القادر ٹرسٹ کا. لیکن کہ یہ عمران خان کے دور میں جب وہ سائن ہوا تھا تو بند لفافہ تھا. وہ کابینہ کی منظوری سے ہوا تھا، اسمبلی میں پیش. تو کابینہ کون ہے؟ وہی کابینہ اب بھی ہے، وہی لوگ، وہی پولیٹیشین. وہ منتخب کردہ کابینہ تھی جس نے غلط کام کیا. وہ غلط کام کو کوئی مثال نہیں بنایا جا سکتا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں.
اگر عمران خان کے دور میں اگر بند لفافہ القادر ٹرسٹ کا سائن ہوا اگر تھا، عمران ملک نے بھی وہی ہے، غلط لوگ بھی کام وہی. کیا تو کیا ضروری ہے کہ یہ موجودہ حکمراں بھی وہ غلط کام کریں؟ یہ تو بھٹو صاحب نے بھی پتہ نہیں کتنے ایسے سائن کرائے ہوں گے. یہی تو رونا ہے بی بی کہ پاکستان کا نظام آج تک جمہوری نہیں ہو سکا. شخصی آمریت کے لیے قانون اور آئین کو قربان کیا جاتا رہا ہے اور قربان کیا جا رہا ہے. آپ اپنا قطعہ پیش کریں سر. آج کا قطعہ سن رہے ہیں پروگرام ساز و آواز میں آپ کے ساتھ عارفہ مظفر. پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا. ان دنوں میں ہمارا ٹائم بہت کم ہے بیکاز وی گو ود دی ایئر ڈے لینتھ فریکوینسی پہ. جی سر. ہاں تو آج کا قطعہ سن لو کہ بھونڈا مذاق کرتے ہیں انصاف و عدل سے. بھونڈا مذاق کرتے ہیں انصاف و عدل سے، خود ساختہ یہ رہنما یہ ملک کے وکیل. خود ساختہ یہ رہنما یہ ملک کے وکیل، اپنی ہوس کے قیدی ہیں یہ دشمنان قوم. اپنی ہوس کے قیدی ہیں یہ دشمنان قوم، کس طرح سے کرتے ہیں یہ ملک کو ذلیل. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب. ابھی ٹیوزڈے کو ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں. یہ اگلے 3 مہینے ایسے ہی ذرا 10-15 منٹ میں گزرا کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. چند ایک اسپانسرز ول کم بیک پلیز.